अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम जी एक वॾी तारीख़ आहे। पाकिस्तान में हुअ त पॉलिटिक्स में सियासत में इस्तेकाम जेको आहे उहो शायदि ई कंहिं वॾे अरसे लाइ रहियो हुजे, पर इहो जेको सॼो स्फेयर आहे, इहो जेको सॼो सब्जेक्ट आहे, इनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे। ऐं हिन दफ़े हिकिड़े वॾे अरसे खां पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम आहे ऐं उनजे करे मुल्क जे अंदरि तव्हां जेकॾहिं मंज़र ॾिसंदव त इन क़िस्म जा मंज़र आहिनि जिन खे ॾिसी माण्हू यकीन नथो करे सघे। असांखे पाकिस्तान जे अंदरि हिननि सालनि में अहिड़ा ऐं तमामु घणा इवेंट्स नज़र आया जेके असांखे माज़ीअ में नज़र न आया। ऐं हर ईंदड़ जेको मंज़रु आहे माज़ीअ जे मंज़रनि जे निस्बत में डिफरेंट हुजे थो, उन जा वधीक रंग हुजनि था। ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं तव्हां ॾिसिजे त तमामु घणा माण्हू जिन पाकिस्तान जे अंदरि पॉलिटिक्स में जेका लाहा चाढ़ा आहिनि उहे माज़ीअ में ॾिठा आहिनि, उहे उन्हनि इवेंट्स खे ॾिसी यकीन नथा कनि त पाकिस्तान जे अंदरि ईअं थी सघे थो। पाकिस्तान जे अंदरि पॉलिटिकल फोर्सिस जी हिकिड़ी पंहिंजी तारीख़ आहे, इस्टेब्लिशमेंट जी हिकिड़ी तारीख़ आहे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जी हिकिड़ी सॼी तारीख़ आहे। पर हिकिड़ो बुनियादी सुवाल अॼु असां ज़रूरु हिन सुवाल में हिन पंहिंजे प्रोग्राम में खणंदासीं त इहो जेको अदम इस्तेकाम आहे पाकिस्तान जे अंदरि, इन जा रूट्स किथे आहिनि, कॾहिं ऐं किथां शुरू थिए थो, ऐं असां अॼु जंहिं स्टेज ते बीठा आहियूं उनजे पोयां सॼो माज़ी छा आहे। ऐं ॿी इम्पोर्टेंट ॻाल्हि इहा बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे त छा इहा सूरत हाल या जेका इहा ख़राबी हुजे थी इन जो को तरो बि आहे की न कोन, इन जी का इंतिहा बि आहे की न कोन। जेकॾहिं इन सुवाल खे जेकॾहिं ॿिए नमूने सां पाण रखूं त पाकिस्तान जहिड़ा मुल्क, पाकिस्तान जहिड़ियूं रियासतूं ऐं पाकिस्तान जहिड़ा मुआशरा जेके आहिनि उहे इन सॼी सूरत हाल खे केतिरो वक़्तु बर्दाश्त करे सघनि था। पाकिस्तान जे अंदरि जॾहिं इकॉनमी जी ॻाल्हि थिए थी त माण्हुनि जो हिकिड़ो वॾो तइदादु चवे थो त पाकिस्तान जेकॾहिं इकनॉमिकली इक़्तिसादी तौर ते हिन सॼे बहरान मां न निकिरी सघियो त पोइ शायदि पाकिस्तान जो वजूद जेको आहे उहो बरक़रार न रही सघे। पर जेका इक़्तिसादियात आहे, जेका इकॉनमी आहे, उनजो गहरो तालुक़ु आहे सियासत सां। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहितर इकॉनमी खे जनमु ॾींदी आहे ऐं सुठी इकॉनमी या सुठी मईशियत जेकी आहे उहा मोट में मुल्क जे अंदरि सियासी इस्तेकाम बि पैदा कंदी आहे। इन सॼे इशूअ खे पाण अॼु सम्झंदासीं। असांजा टेलीफोन लाइन ते डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब जन आहिनि, पाण पॉलिटिकल साइंटिस्ट आहिनि। डॉक्टर साहब खां इहो ज़रूरु पुछंदासीं त हिन सॼी सूरत हाल खे ॾिसी पाण को इन जो अंदाज़ो लॻाए सघूं था त हीअ सूरत हाल आख़िर केसि ताईं ऐं केतिरो ख़राबु थी सघे थी। इन लाइ इन जे माज़ी खे बि ॾिसणो पवंदो। मिसाल तौर ते तव्हां कराची जा अॼु जा मंज़र तव्हां ॾिसो त MQM जा टई धड़ा जेके आहिनि उहे गॾिजी विया आहिनि। उहा हाणे हिकिड़ी पार्टी थी वई आहे। जेकॾहिं चंद साल पहिरियों तव्हां ॾिसो त कराची जो हिकिड़ो डिफरेंट मंज़र हुयो, अञा पोइ ते वञो डिफरेंट मंज़र हो। कराची जे अंदरि जेका इंस्टेबिलिटी हूंदी उहा सॼे मुल्क जे अंदरि हुकूमतुनि खे तब्दीलीअ में हिकिड़े अंसर जे तौर ते कमु ईंदी। इहे पंजाब जा मंज़र आहिनि। KP ऐं बलूचिस्तान जे अंदरि ॾिसंदो त हिकिड़ी अजीबो ग़रीब क़िस्म जी सूरत हाल आहे। ये सभी शयूं पाण समझदासीं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सिंपल किस्म का सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये कोई नया लफ्ज़ तो नहीं है, कोई नया टर्म तो नहीं है, लेकिन ये तजस्सुस रहा है बहुत सारे लोगों को कि जी कोई सिचुएशन अगर कहीं ख़राब हो रही है तो उस खराबी का कोई बॉटम होता है, कोई सिंधी में कहते हैं कि तरो थींदो आ, या कोई ऐसी उसकी स्टेज होती है जहाँ पे कहा जा सकता है कि जी इनफ इज़ इनफ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाया जा सकता। आपके ज़हन में क्या आता है जब आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम को और उसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? आपके ज़हन में क्या पिक्चर बनती है? शुक्रिया मंजूर साहब। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अदम इस्तेकाम पे ज़रूर हम गुफ्तगू करें,
لیکن پہلے اس سوال کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام تھا کب؟ 1947 سے آج تک کوئی 75-76 سال کی ہماری تاریخ ہے، سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں آیا۔ اچھا، اب جو عدم استحکام ہے اس کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں، اور ایک سیاسیات اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں 1960 کے عشرے سے جب سے کچھ شعور کی آنکھ کھولی ہے، اخبارات پڑھے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، سیاسیات کو ایک مضمون کے طور پہ منتخب کیا ہے، اسی میں کچھ ڈگریاں جمع کی ہیں، تو جتنا میں دیکھ پایا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ آج سیاسی عدم استحکام کی جو سطح ہے، اتنی پست سطح یا اتنی بڑی سطح کہہ لیجئے، وہ کبھی بھی نہیں تھی۔ اور میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ دیکھیں، جو ہماری ہسٹوریکل فالٹ لائنز تھیں جن پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، وہ ساری فالٹ لائنز جو ہیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں، ان کے نتائج ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ 24 سال بعد ہمارا آدھا ملک ہم سے الگ ہوا، اس کے بعد شاید کچھ بہتری آ جاتی لیکن وہ بھی نہیں آئی، اور ہم جو کچھ مرہم پٹی کر سکے وہ بھی کوئی دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ جو ہم نے ریاست بنائی وہ فلاحی ریاست بننے کے بجائے، بہبود کی ریاست بننے کے بجائے وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی۔ اس کے بھی اب حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ جمہوریت کو ہم نے پنپنے نہیں دیا، جب کبھی بھی جمہوری تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ناکام بنایا گیا، پھر من مانی سیاسی جمعیتیں بنائی گئیں، کبھی نیم پارلیمانی نظام لایا گیا، کبھی جو ہے صدارتی نظام لایا گیا، کبھی ہائیبریڈ ریجیمز کے تجربے ہوئے، کبھی ظفر اللہ جمالی اور محمد خان جو آئے، کبھی عمران خان آئے، فوج کھل کے سامنے نہیں آئی، پس پردہ انہوں نے حکومت کی، 34-35 سال انہوں نے سامنے آن کے حکومت کی، تو سیاسی نظام تو بنا ہی نہیں۔ 1970 میں آئین بنا، امید یہ تھی کہ شاید اب چیزیں بہتر ہو جائیں، وہ کوئی مثالی آئین بہرحال نہیں تھا، لیکن جو بھی کچھ تھا اگر اس پہ عمل ہوتا تو پھر صورتحال بہتر ہوتی، وہ نہیں ہو سکا۔ آئین بننے کے بعد 2 بار پھر فوجی حکومتیں آ گئیں، ایک نے 11 سال لے لیے، ایک نے 9 سال لے لیے، 20 سال گویا فوجی حکومتیں 1973 کا آئین بننے کے بعد آئی۔ آئین کالعدم ہو کے رہ گیا، آئینی ادارے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئے۔ 19 سال یعنی ضیاء الحق کے اور مشرف کے ملا کے 19 سال کے اندر ہمارے NFC ایوارڈز وقت نہیں آ سکے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا صرف ایک ہی اجلاس منعقد ہوا، تو آئین جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر ہم نے 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی اور ہم سمجھے کہ چلیے یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ اس کا حشر کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، وہی ہائیبریڈ ریجیم شروع ہو گئے۔ آئین کی جو کلوزز ہیں وہ بالکل معدوم ہو چکی ہیں۔ 2009 میں آخری NFC ایوارڈ آیا تھا، اس کے بعد 2014 میں آنا تھا وہ نہیں آیا، اس کے بعد 2019 میں آنا تھا وہ بھی نہیں آیا۔ ہم آج 2023 میں بھی 2009 کے NFC ایوارڈ کے مطابق صوبوں کے مالیات کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے تقریباً ایک اور حکومت ہمارے یہاں ہے۔ اس پورے عرصے میں آپ دیکھ لیں کونسل آف کامن انٹرسٹ جس کا ہر 3 مہینے بعد اجلاس ہونا چاہیے اور جس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں پیش ہونی چاہیے، آپ دیکھ لیں اس کے کتنے اجلاس ہوئے، میرے خیال میں ایک بھی اجلاس نہیں ہوا۔ تو جب آئین ہوتے ہوئے بالکل سمجھیے ساقط ہوا ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اپنی سرحدوں کی حالت دیکھ لیں۔ ہم نے اب سے کوئی 35 سال پہلے اپنی سرحدیں افغانیوں کے لیے کھولی تھیں،
آج وہ پورے ملک کی پولیٹیکل اکانومی کے اندر قابض ہو چکے ہیں. پورے ملک میں ان کی دکانیں، ان کے پیٹرول پمپ، ہوٹل، مارکیٹیں ان کی ہیں. دنیا میں مہاجرین کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں مہاجرین کو پورے ملک میں کھلا چھوڑ دیا گیا اور وہ یہاں پہ بڑی حد تک جہاں جہاں ممکن ہوا قابض بھی ہوئے. اب عام شہری کی حالت کیا ہے آپ یہ دیکھیں، اکنامک سسٹم بالکل کولیپس ہو چکا ہے. ہمارے حکمران جو ہیں وہ دنیا جہاں میں پھر رہے ہیں، اور کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، موجودہ حکومت ہو، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت ہو، یعنی اگر سعودی عرب سے اور چائنا سے اور یورپین یونین سے کچھ اقتصادی امداد ملتی ہے تو اسے فخریہ بیان کیا جاتا ہے صحیح. اور اسے حکومت کی کامیابی قرار دی جاتی ہے. معیشت آج یہ ہے کہ ہر روز حکومت کے وزیروں کو بتانا پڑتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا. تو یہ صورتحال ہے. سمجھتا ہوں اچھا کہ ڈاکٹر صاحب، ایک یہ ابھی جو آپ نے یہ جو پورا منظر رکھا ہے، یقیناً اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جی سیاسی عدم استحکام تو فرام ویری بگننگ شروعات سے رہا، لیکن یہ انٹرسٹنگ قسم کی بات نہیں ہے. کیا ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک ملک بنتا ہے اور پہلے دن سے ہی عدم استحکام کا شکار رہتا ہے اور 70 سال جو ہے وہ اس کو گزر جاتے ہیں، اور 70s کے میں آدھا ملک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اس کو کیا دیکھیں عدم استحکام کی یہ شکل جو 70 سال تک چل سکتی ہے؟ دیکھیے، میں یہ کہوں، آپ نے کہا کہ اور ملکوں کی بات آپ نے کی. اب تمام ملکوں کی زندگی میں بحران آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ ان سے عہدہ برابری ہو جاتی ہیں. بنگلہ دیش نے کہاں سے آغاز کیا تھا، دیکھیں آج کہاں پہنچا ہوا ہے. آج جو ہے ساری دنیا کا منظور نظر بنا ہوا ہے. سب وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور بے شمار مثالیں ہیں. ترکی کی مثال دے لیں، ملائیشیا کی مثال دے لیں. پاکستان کی جو بنیادی میرے خیال میں جو ہماری سمجھے کہ فاؤنڈیشنل مسٹیکس ہیں، ان مسٹیکس ہی سے دیکھیے، اگر عمارت کی پہلی اینٹیں آپ غلط رکھیں گے تو ساری دیواریں ٹیڑھی کھڑی ہوں. تو پاکستان میں ابتدا ہی میں اس طرح کی ریاست بنانے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے جو حقائق تھے، ایک پلورل معاشرہ، ایک ڈائیورس معاشرہ جس کے اندر تہذیبی تنوع غیر معمولی تھا، مختلف قومیتوں اور مختلف تہذیبوں کی یہاں پہ صدیوں پرانی تاریخ تھی، ان سب کو رد کرتے ہوئے ایک نئے ایسی مملکت بنانے کی کوشش کی گئی جو ایک خیالی مملکت تو ہو سکتی ہے، حقیقی مملکت نہیں تھی. وہ نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک دن بھی جو ہے وہ استحکام کے حامل نہیں بن سکے. میں نے بے شمار مسائل آپ کو بتائے جو آج منظر نامے پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سب کا حاصل، سب سے بڑا جو مسئلہ، جو سب سے بڑا میرا خیال ہے کہ آج کی پاکستان کا المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان 75 سال کے بحرانوں نے لوگوں کو، اور لوگوں میں اشرافیہ بھی شامل ہے، ادارے بھی شامل ہیں، عام آدمی بھی شامل ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں اور دلوں سے پاکستان کی اونرشپ ختم کر دی ہے. میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ریٹائرڈ افسر جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد باہر جا کے آباد ہو رہے ہیں. ہمارے سفیر ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو رہے ہیں، ان کی اولادیں باہر کاروبار کر رہی ہیں، اپنی کمپنیاں بنا رہی ہیں. ایک عام پاکستانی بھی باہر جانا چاہ رہا ہے. نوجوان نسل کے فیصلے آ چکے ہیں، بڑی تعداد میں نوجوان باہر جانے کی خواہش مند ہیں. تو اپنے ملک کے لیے جو اونرشپ کا ختم ہونا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو اس وقت پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اٹس ویری انٹرسٹنگ، یہ بات آپ کی صحیح ہے
کہ بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جی اونرشپ نہیں ہے. ظاہر ہے اونرشپ نہیں ہوتی تو لوگ اپنا انڈیویجول انداز پہ سوچتے ہیں, ملک کو چھوڑ کے باہر جانے کا سوچتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے ایکشن سے لگتا ہے جس طرح آپ نے کہا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فرام ویری بگننگ یہ جو بحران ہے, آپ جو کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشنل قسم کے مسٹیکس ہیں, لیکن اتنے عرصے میں آپ نے جو بھی منظر یہاں پہ دیکھا اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر فاؤنڈیشنل مسٹیکس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ تو تھی نہیں. جب پولیٹیکل لیڈرشپ تھی تو وہ تو بعد میں کافی عرصے کے بعد یہ پیدا ہوئی. تو جہاں جس ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہو اور ڈیموکریٹک قسم کا ماضی نہ ہو تو وہاں تو یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ اتنا جلدی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے ڈیموکریٹک ہو جائے. فرام ویری بگننگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سول بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں ہی اقتدار رہا, تو چینج کیوں آنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی لیبارٹری سے بنی بنائی نکل کے آتی ہے اور آپ اسے جو ہے اسمبل کر کے اپنی ریاست کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ گرو کرتی ہے, گروم ہوتی ہے, اور ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھتی ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بنی بنائی لیڈرشپ پہلے دن سے موجود تھی اور انہوں نے ایک اپنا ریاست سازی شروع کر دی. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر وہ پروسیس چلتا رہے تو بہتری آتی ہے, بہتر سے بہتر لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ کوئی ایسی بھی ناکارہ لیڈرشپ نہیں تھی کہ ہم بالکل کہہ دیں کہ نہیں جی ہمیں تو لیڈرشپ ہی نہیں ملی, چلیے ٹھیک ہے جناح صاحب جلدی وفات پا گئے, ہمارے پاس اور لیڈر تھے, بنگال میں بڑے اچھے لیڈر تھے, ہمارے ہاں سندھ میں لیڈر موجود تھے. لیکن آپ سوچیں کہ صوبہ سرحد کی منتخب حکومت جو ہے وہ پاکستان بننے کے 7 دن بعد توڑ دی گئی, اور 1948 کے آغاز میں سندھ کی حکومت ختم کر دی گئی. تو یہ وہ لیڈر, اچھا اگر وہ کرپٹ تھے, اگر اپنے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت غلط تھی تو پھر 1955 میں انہیں مغربی پاکستان کا وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ اور اگر ایوب کھوڑو کرپٹ تھے تو چند ماہ کے بعد یا 1-2 سال کے بعد دوبارہ انہیں وزیر اعلیٰ کیوں بنا دیا گیا؟ تو یہ کرپشن ولپشن کے الزامات اب بے معنی ہو چکے ہیں. اور بات سیدھی سی یہ ہے کہ ہم جیسے معاشروں میں جہاں ایک کیپٹلزم بھی اپنی راستے بنا رہا ہے, جہاں فیوڈلزم بھی موجود تھا, وہاں پہ کرپشن تو ہونا ہی ہونا تھا. لیکن آپ جب پولیٹیکل پروسیس شروع کرتے ہیں تو جیسے ہوتا ہے دنیا کی اور جو بورژوا جمہوریتیں ہیں وہ پہلے دن کوئی مثالی جمہوریتیں نہیں بن گئی تھیں, انہوں نے گرو کیا تھا. تو جب ہم نے انہیں گرو ہی نہیں کرنے دیا اور ہماری بیوروکریسی نے سوچا کہ نہیں جی ہم ہی پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں, اور پھر بعد میں فوج بھی شامل ہو گئی, اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر پاکستان میں ہمیں اپنے پنجے مضبوط کرنے تو پھر ہمیں جو ہے ریسورسز پہ بھی اپنا کنٹرول رکھنا ہوگا اور ڈسپینسیشن آف ریسورسز بھی ہم ہی کو کرنی ہوگی. چنانچہ میں نے ایوب خان کے زمانے میں کرپشن کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا. ٹھیک ہے, اب باقاعدہ منن جو ہمارے زمانے کے سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ جس طرح سے پرمٹ کیا کرتے تھے, پورا ایک نظام تھا کرپشن کا, ایک کلاس پیدا کی گئی کرپٹ انڈسٹریلسٹ کی. اور 1966-67 میں یہ بات سامنے آ گئی کہ پاکستان کے جو 66% فائنینشیل اور انڈسٹریل کیپٹل ہے وہ 22 خاندانوں کے پاس ہے. تو آپ نے ایک ایکومولیشن آف کیپٹل کا نظام متعارف کیا, کرپشن کا نظام متعارف کیا, اس کے پیچھے پوری ریاست کی مشینری کام کر رہی تھی. تو اس کے بعد یہ تو پھر آپ کی بنیادیں یہ بن گئی. اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے ہرچند کے بظاہر وہ بہت اسلام کے علم بردار تھے, لیکن عملاً انہوں نے کیا کیا, پاکستان کے پورے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کو بھرتی کیا, انہوں نے بڑی بڑی جو کمپنیز تھی وہاں پہ انہوں نے ریٹائرڈ جنرلوں کو بٹھایا,
پوری پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشن کی ڈومینیشن بن گئی. تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارے یہاں فنڈامنٹل مسٹیکس ہیں ایگزیکٹلی وہ مسٹیکس ڈے ون سے کنسولیڈیٹ ہوتی چلی گئی ہیں. آج تو تک آپ دیکھ لیں کہ اس کا حال بالکل آخرکار یہی ہونا تھا جو کہ ہمارے وزرائے اعظم کشکول لے کے دنیا بھر میں پھر رہے ہیں اور جو بھیگ دے دیتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے اور اپنے ملک میں فخریہ بیان ہوتا ہے کہ ہم اتنی امداد لے کے آئیں. ڈاکٹر صاحب ایک میں بریک چاہوں گا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی سیاسی عدم استحکام تو فرام ویری بگننگ نظر آیا, کس طرح اس نے جڑیں پکڑی ہیں. آج جس سطح پہ کھڑے ہیں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سطح جو ہے وہ کبھی نہیں آئی. اب ایشو یہ ہے کہ آج کے دور میں پولیٹیکل فورسز کی آپ تعداد دیکھیں, پیپلز پارٹی سے لے کے مسلم لیگ نون, فضل الرحمان, پی ٹی آئی کو بہت ساری پارٹیاں نظر آئیں گی. اور ان 5 سالوں میں تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موبلائز بھی ہوئی, لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکلا. بریک کے بعد آپ سے یہ ضرور سمجھوں گا کہ اب تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے, کیا یہاں سے نکلنے کا رستہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں جیسے ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ جی عمران خان کا پروجیکٹ تھا تو ایم کیو میں آپ کو 3 حصوں میں نظر آئی کراچی میں. اب عمران خان والا پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا یا اسے ودرا کر لیا گیا تو آپ کو ایم کیو ایم کراچی میں ایک نظر آتی ہے, ٹیررزم کے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو اس پہ میں ضرور سمجھنا چاہوں گا. ناظرین وہ بریک ہے, بریک آپ ڈاکٹر جعفر صاحب سے گفتگو جاری رہے. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے گفتگو تھے پئی. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ جی آج جہاں پہ کھڑے ہیں یہ سطح کبھی نہیں آئی, لیکن اس پورے سفر میں ہمیں ذوالفقار علی بھٹو بھی نظر آیا اور پاکستان کے پولیٹیکل منظر میں بڑے پیمانے پہ عوامی شمولیت بھی نظر آئی. ایک پاپولر ویو تھی, بے نظیر بھٹو بھی تھی, ان کی شہادت, اس کے بعد نواز شریف کا رائز آپ نے دیکھا. پنجاب کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ کافی انٹائی اسٹیبلشمنٹ لائنز پہ سوچ رہے ہیں. تو یہ جو پورا منظر ہے یہ ہم لوگ کیا اور نیچے جا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی سطح ہوتی ہے کہ چیزیں گرتی ہیں, کوئی باٹم ہوتا ہے, اس کے بعد ریباؤنڈ ہو کے اوپر آتی ہے؟ واٹ از یور ویو پوائنٹ؟ نہیں دیکھیے, یہ ایک لاجیکل کنکلوژن تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچا جائے کہ کہاں تک تباہی ہوگی پھر اس کے بعد چیزیں ریباؤنڈ کریں گی, لیکن جو معروضی حقائق ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے. اوکے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جتنے تجربات اور جو بہتری کے امکانات بھی پیدا ہوئے, بھٹو صاحب کا اقتدار میں آنا, 1973 کا آئین بننا, لیکن پھر بلوچستان میں ان کی طرف سے ملٹری آپریشن ہونا اور ملٹری کی جو لاسٹ اسٹرنگ تھی یا مورل ان کی کیپیسٹی تھی اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا, اور اس کے بعد پھر خود بھٹو صاحب کی حکومت کا ختم ہونا, پھر اس کے بعد جمہوری ٹائپ کے تجربے 8ویں ترمیم کے ذریعے سے ایک تجربہ کیا گیا, 17ویں ترمیم کے ذریعے سے مشرف نے ایک اور تجربہ کیا, پھر جب 17ویں ترمیم بھی ختم کر دی, 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین بحال ہوا تو پھر ایک حکیم لا کے بٹھا دیا گیا. تو ایسا لگتا ہے وہ اصغر خان کی کتاب کا نام تھا کہ وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری. تو بدقسمتی سے وہی آج نظر آ رہا ہے کہ پھر ہم اسی طرح کے پالیٹکس کر رہے ہیں جو ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں اور پالیٹکس ہیں, اس کی ڈائنامکس اور ایک کردار کریٹ کیا گیا, اس کو غیر ضروری طور پہ بڑے مصنوعی انداز میں اس کو بلڈ کیا, اس کی پاپولیرٹی بنائی گئی, میڈیا اس کے ساتھ, اور بڑے بڑے اس کے سمجھے کہ لانگ مارچز کروائے جا رہے ہیں, وہ سارا کچھ.
اور جب وہ خود اختلافات ان کے اس کے ساتھ پیدا ہوئے، اس کو ایک طرف کیا، اب دوسرا تجربہ ہو رہا ہے. کل جو ہے وہاں پہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو جس طرح سے سید دلوا دی گئی، مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پرویز الہی زیادہ چیزوں کو بہتر طور پہ سونگنے والے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، تو انہوں نے پھر عمران خان کو بھی شاید سمجھانے کی کوشش کی. اور اب ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کے اپنے فیصلے کو کچھ مہینوں کے لیے جو ہے مؤخر کر دیں. تو آپ یہ سارا، یا جیسے آپ نے کراچی کے اندر مختلف گروہوں کے یکجا ہونے کی بات کی، ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک ڈائنامکس چلی آ رہی ہے اسٹیٹ کی آپریٹ کرنے کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی. اور اس سے پھر ہمیں ایسا بھی نتیجہ خود کرنے میں مدد ملتی ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے، یا تو ایسے ہی رہیں گے یا اس سے بھی بدتر ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بات وہ اصل میں وہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں، کسی ریاست میں 70 سال سے سیاسی استحکام کی تلاش ہو اور وہاں پہ کنٹینیوسلی تجربے ایسے ہو رہے ہوں جن کا زیادہ بڑا بگر پارٹ جو ہے، بڑا حصہ جو ہے، اسکرپٹ کا بڑا حصہ ہمیں پتہ بھی ہو، یہ انٹرسٹنگ بات نہیں ہے کہ یہ اس کو سوسائٹی کی یا اس ملک کی دوسرے لفظ سے جو دیکھے تو یہ ریزیلینس تو نہیں ہے کہ 70 سال کے عدم استحکام کے باوجود بھی کسی ملک کو کچھ نہیں ہوتا. از اٹ انٹرسٹنگ؟ نہیں، دیکھیے یہی افسوسناک بات ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سوشل سائنس کے آدمی اور ایک ہسٹری کے آدمی کی حیثیت سے میں تو پورے منظرنامے کو 75 سال کے منظرنامے کو ذہن میں رکھ کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہوں گا. اور وہ میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے یہ بڑی ایب نارمل صورتحال لگتی ہے کہ جب سب کی، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ سیاسی اشرافیہ ہو اور عوام ہو، سب کی جو ایک سینس آف اونرشپ ہے وہ ختم ہونے لگے. تو اس کے بعد سب کے لیے ملک کے معنی صرف یہ ہے کہ یہاں سے جتنا چھینا جھپٹی کر سکو کر لو، جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کر لو، جتنا اسے نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو، اور پھر کسی اچھے جگہ بیٹھ کے اور وہاں بیٹھ کے آرام کرو، کھاؤ پیو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ صحیح کہہ رہے، مطلب اتنا سارا اسپیس، اتنا سارا ریسورس، اتنی ساری چیزیں ظاہر کنٹینیوسلی ہے نا کہ آپ 70 سال سے ایک چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اینڈ اٹس ناٹ کمنگ ٹو این اینڈ، اس کا کوئی اختتام نہیں آ رہا ہے. یہ انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر دوبارہ جس طرح آپ نے کہا پنجاب کا اور کراچی کا، جس طرح ہم نے مثالیں لیں کہ پھر ہم اسی پاتھ پہ جا رہے ہیں. جو ہمارے پاس جو پولیٹیکل فورسز ہیں، مثال کے طور پہ میں نہیں کہوں گا کہ آئیڈیلی ان پولیٹیکل فورسز کو پتہ نہیں ڈیموکریٹک فورسز کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، پر عام صحافی کی حیثیت سے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اب اتنی تجربہ کار پارٹیاں ہیں، اب تو لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ کوئی اتحاد کر لیا ہے انہی فورسز سے جنہوں نے 70 سال سے عدم استحکام جاری رکھا یا اس کا سورس بنے. تو اٹ مینس کہ صورتحال تو چینج ہوتی نظر نہیں آ رہی نا، اور اس سے بگڑ بھی جائے، اونرشپ ختم بھی ہو جائے، بہت کم بھی ہو جائے، بٹ اسٹل پروسیس گوئنگ آن. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ اب سوال یہ کہ کیا کوئی بہتری کا راستہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہی ایک منحنی سی ایک صورت ہے، راستہ ہے جس کو اختیار کیا جائے تو ہم کچھ کسی بہتر جگہ اپنے آپ کو پا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ بلڈ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے فرام بیک ڈور، یہ پہلے بند ہو. اور یہ پولیٹیکل فورسز ہیں جن کی ہم نے ابھی بڑی خامیاں گنوائی ہیں،
یہ جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے یہ کوئی اچھی اشرافیہ نہیں ہے. اشرافیہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. ہمارے حصے میں تو وہ آئی ہے جو بے وطن بھی نہیں ہے بدقسمتی سے, اس کی بڑی تعداد. لیکن ان کو خود رولز آف دا گیم ان کے اندر پہلے سیٹل ہونے دیں, ان کے اندر سیٹل ہونے دیں. ان کو آپ کوئی ہائیبریڈ کریشن نہ منظر آپ پہ لائیں, آپ انہیں کرنے دیں. یہ 5 سال میں 10 سال میں کچھ ہوا ہی ہے نا. یہی لیڈرشپ تھی. اپنی تمام بے بذاتیوں کے باوجود انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی سائن کیا, انہوں نے 9th NFC ایوارڈ پہ بھی اگری کیا, انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم بھی بنائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نیوٹرلی کام کر سکیں وداؤٹ انوالومنٹ آف ادر فورسز, ان کی بیکنگ یا ان کی پشت پناہی کے سے بغیر یہ اپنے طور پہ بھی راستے نکالنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے. اس کے بعد وہ سول سوسائٹی ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے جسے اس وقت کرش کیا جا چکا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ کام بھی ہمارے ریاستی اداروں نے کیا کہ انہوں نے ٹریڈ یونینز ختم کی, انہوں نے اسٹوڈنٹس یونینز ختم کی, انہوں نے ہر طرح کی جو یونین سازی ہے اس کو ختم کیا. یہ یونین سازی جو ہے یہ سول سوسائٹی کی زبان ہوتی تھی, یہ اس کا انیشیٹو ہوتی تھی جو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مجبور کرتی تھی کہ وہ پبلک اورینٹیڈ پالیٹکس کی طرف آئیں. تو یہ بھی ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہے. سول سوسائٹی کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس سب کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایکسٹرا پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا رول جو ہے وہ کنٹرول میں آئے, تاکہ پھر باقی فورسز جو ہیں وہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے سے بہتری کا راستہ کھلے گا, نکل سکتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے, بس امید کا معاملہ یہ ہے. لیکن یہ آخر میں ایک ضرور چاہوں گا کہ اس وقت جو پولیٹکس میں ہو رہا ہے اس پہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور آئے. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے 3 جو ہے وہ دھڑے مل گئے. ظاہر ہے کہ الیکشن ہے, الیکشن کی وجہ سے, اور ظاہر ہے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی سیٹیں تھیں یا جہاں سے ایم کیو ایم جیتتی تھی وہ واپس تو دینا ہے, عمران کو پی ٹی آئی کو پیچھے رکھنے کا ہے. لیکن کراچی کا جو پولیٹیکل منظر ہے, کراچی کی جو زمین ہے, جس طرح ماضی میں ایک بڑے ٹیررزم کے سینز ہمیں نظر آتے تھے, ایم کیو ایم ایک شکل میں نظر آتی تھی, پیپلز پارٹی کا ایک اپنی شکل ہوتی تھی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب کراچی تینوں دھڑے ایم کیو ایم کے مل جاتے ہیں تو کراچی کیسا ہوگا پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی؟ دیکھیے منظور صاحب, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کراچی کے کانٹیکسٹ میں جو بات کر رہے ہیں, جو کچھ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 2023 میں 1986 کی پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ کراچی بہت بدل چکا ہے, اس کی سوشل فورسز بہت ڈفرینٹ ہے اس کے مقابلے میں جو 1986-87 میں تھی. ٹھیک ہے, اور اس وقت زیادہ یہ 2 بڑے ایتھنک گروپس کے اندر ایک کانفلکٹ کی صورت بنتی تھی. اب تو یہ ملٹی ایتھنک کانفلکٹ کی صورت بنے گی, اور جس قسم کی پولیٹیکل فارمیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس سوسائٹی کے اوپر جو آپ کراچی یا اربن سندھ کی سوسائٹی ہے اس کے اوپر آپ کوشش کر کے بھی گرافٹ کرنا چاہیں گے, ایک مصنوعی تجربہ ثابت ہوگا, یہ افیکٹو نہیں ہوگا. کراچی کے مسائل کہیں زیادہ سیریس چکے ہیں, کہیں زیادہ ڈیپ سیٹڈ ہے. یہ اکنامک ایشوز ہیں, یہ پلاننگ کے ایشوز ہیں, یہ ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, یہ گورننس کے ایشوز ہیں. انہیں 4 گروپوں کو جوڑ کے اور کوئی چیز اسمبل کرنے سے ان مسائل کو نہیں ایڈریس کر سکتے. ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے پورے سندھ کو, پوری سیاسی قوتوں کو انوالو کر کے اور ایک بڑے حل کی طرف جانا پڑے گا,
جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں ضرور چاہوں گا کہ یہ جو چینجز اور جس قسم کی تبدیلیاں کراچی میں آئی ہیں، پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف کراچی کی حد تک نہیں ہے، پورا سندھ پروونس اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہے، منظر بہت سارا چینج ہوا ہے. تو کیا مطلب ریئلائزیشن ہے پولیٹیکل فورسز میں یا اس پروونس کی پاپولیشن میں کہ جو ہمارا کیپٹل ہے کراچی، اس کی ریئلٹی چینج ہو گئی ہے، اب اس میں کسی اور پروسیس کی ضرورت ہے؟ اس ٹائپ کی کوئی ریئلائزیشن آپ کو نظر آتی ہے کہیں؟ نہیں، دیکھیے، ایک جسے ہم کہیں نا کہ سندھ کے بحاف پہ ریئلائزیشن یا پاکستان کے بحاف پہ ریئلائزیشن وہ نہیں ہے. اوکے. ریئلائزیشن ہے، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں ہم جو ملتے ہیں اپنے پولیٹیکل دوستوں سے مختلف پارٹیوں میں، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن پھر جب حل کی بات آتی ہے تو وہ اپنے گروپ، اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہوتے کہ اس میں ہمیں کیا ڈیویڈینڈ مل سکتا. وہ سندھ کا حل نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ پاکستان کا حل نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ اپنی پارٹی کے مفاد میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس پورے کرائسس میں، اس پرابلمٹک سچویشن میں ہمیں کیا ڈیویڈینڈ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. انشاءاللہ بات آپ سے ہوتی رہے گی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب جی گفتگو تاج ساموں عدم استحکام कंहिं बि सोसाइटी में कंहिं बि मुल्क में एॾो वरसो हली सघे थो, एॾे नुक़सान जे बावजूद बि शयूं हलनि थियूं. पर डॉक्टर साहब जो चवणु आहे त जंहिं जॻह ते पाण जी बीठा आहियूं उहा सतह जेकी आहे कॾहिं बि हिस्ट्री में न आई आहे, यानी सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु थी आहे. बहरहाल चङी उमेद रखणु घुरिजे. वठूं था इजाज़त. अलाह जमा.